अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। और पुरानी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। मौजू पाकिस्तान है। यहाँ तो जॉर्ज फ्लॉयड की हेयरिंग चल रही है, जो कोर्ट ट्रायल है उसमें विटनेसेस हो रही हैं, 9 डेज़ हो चुके हैं। बाकी कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। पाकिस्तान से बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और दिल चाहता है कि उन पर पहले तबसरा किया जाए। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जी मैं सिर्फ टोनिंग करता हूँ और मसाइल गिनवाता हूँ मगर हल नहीं बताता। तो आज मैं हल की तरफ भी आऊँगा, जो मेरी नाक़िस राय है उसका इजहार ज़रूर करूँगा। पहले तो सबसे दिलचस्प खबर ये है कि देखें, ये जो जियो टेलीविज़न है ना, ये एक कंपेन टेलीविज़न है। बाकायदा ये जो कोई ख़बर देता है ना, ये बाकायदा कंपेन की शक्ल में देता है। जो दूसरे टेलीविज़न पर उसे अहड जो एज हासिल है, वो इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ख़बर को इतना रिपीट करता है कि आपके दिमाग को चीर कर वो उसमें बाकायदा घर कर लेता है। कोई एक ख़बर कोई भी उठा कर देख लें जो नेशनल लेवल की ख़बर हो, उसे देखें कैसे हाईलाइट करता है। तो आज अभी कोई 1 घंटे पहले अचानक एक ख़बर पॉपअप हुई कि जहांगीर तरीन उनकी कंपनी के 36 अकाउंट सीज किए गए हैं 9 बैंकों में, सरकारी और गैर सरकारी, जिसमें से 21 उनके 21 अकाउंट जो है उनके बेटे अली तरीन के हैं, 14 जहांगीर तरीन के हैं और एक जहांगीर तरीन की बेगम और अली तरीन की वालदा मोहतरमा का है। और उसमें करोड़ों रुपए बताए जाते हैं। जो करोड़ों को जिस अंदाज में बयान किया गया वो अरबों की कहानी लगती थी। और FIA लाहौर के कहने पे वो अकाउंट सीज किए गए। मगर ये खबर 2.5 से 3 मिनट के बाद मुकम्मल गायब हो गई। जो अभी फ्यू मोमेंट अगो जो मैं उठ कर आया हूँ टीवी के सामने से, जब तक गायब थी मैंने उसके बाद नहीं देखी। इसका मतलब है पीछे से कहीं से वो खबर गायब करवाई गई। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डस्के का इलेक्शन जो परसों कल होने जा रहा है आपके यहाँ, और जहांगीर तरीन जो है ना, ये खान साहब के इक़्तिदार के लिए मसला बनेंगे। कि डस्के में मेरा ख्याल ये कि फिर झगड़ा होगा। वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात तो आप लोग सुन चुके होंगे। और नौशीन जो वहाँ पर नून के उम्मीदवार हैं, जो नून के वोटर्स के लिए अपनी ओक में बाकायदा दूध की नहरें लेके खड़ी हुई हैं, और एक तरफ PTI के असजद मल्ली साहब वो शहद की नहरें ओक में अपनी लेके खड़े हुए हैं कि बस अगर वो जीत गए तो वो आपको पिलाना शुरू कर देंगे, आप शहद चाटिए, दूध पीजिए। और असद मल्ली ने तो ये भी कहा है कि अगर वो जीत गए तो फ़ौरन 1 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज लेकर आएंगे। मतलब देखें, ये फ़र्क है यहाँ की और वहाँ की जमहूरियत में कि यहाँ कोई भी जीते, जिसके जो राइट्स हैं वो प्रॉपर मिलते हैं। किसी शहर ने ये चिल्ला कर नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कि हमारा बजट खा लिया गया या हमारे बजट सीज कर लिए गए या हमें हमारे मामलात को पीछे कहीं डाला जा रहा है। और वहाँ तो जनाब अगर उनका उम्मीदवार जिस शहर में जीतेगा, जिस पार्टी का, अगर उसकी हुकूमत हुई तो उसी को मिलेगा। अगर अपोजिशन का हुआ तो वो शहर खंडर बन जाएगा, जैसे कराची को खंडर बना दिया गया। और सिंध में जहाँ जहाँ सिंधी अक्सरियत में नहीं है वो उन शहरों को खंडर बना दिया गया। यही हाल पंजाब में है कि जहाँ नून का कब्जा है वो शहर खंडर है। कि बल्दियाती इंतखाबात ना तो करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल भी कर दिए, रिस्टोर कर दिए, मगर उन्हें काम नहीं करने देंगे। और ये कौन कर रहा है? जो मगरबी जमहूरियत का एक्सपर्ट कहलाता है। सबसे पहले तो मैं मगरबी जमहूरियत के एक्सपर्ट का कल का एक वाक़या सुना दूँ जो मैं भूल गया था। वो D8 की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से मोहतरम खिताब फरमा रहे थे, मैं उसे डड्डू कॉन्फ्रेंस कहता हूँ, जो D8 ममालिक हैं, G8 की डमी। तो मोहतरम जो है ना, जो लिखी हुई तकरीर थी, क्योंकि जब से उन्होंने अब रेप विक्टिम के हवाले से जो गुफ्तगू की है सवाल जवाब में, जो आवाम के उन्होंने टेलीफोन लिए थे, उसके बाद उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि अब वो लिखी हुई तकरीर करेंगे कि आए बाएँ शाये कि हेड ऑफ़ द कंट्री को इजाज़त नहीं है। तो मोहतरम बाकायदा थूक लगा के ना सफ़ा उलट रहे थे। कैन यू बिलीव इट? ये है मगरबी जमहूरियत से उन्होंने ये लर्न किया है। मैं जो आप लोगों को कहता हूँ, भाई को कुछ नहीं पता मगरबी जमहूरियत का। तो बहरहाल ये जो जहांगीर तरीन की खबर गायब करवाई गई और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ है, वो आमिर मीर हैं, आप
بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ گوگلی چینل چلاتے ہیں، انہوں نے ابھی ابھی خبر دی کوئی 2 گھنٹے پہلے کہ جی خان صاحب کو آئی بی نے انفارمیشن دی کہ سینٹ کے الیکشن میں جہانگیر ترین کا وہ جہاز جو خان صاحب کی حکومت بنانے اور الیکشن جتوانے میں بڑا مددگار ثابت ہوا تھا، وہ یوسف رضا گیلانی کے زیر استعمال تھا سینٹ الیکشن میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے بٹوین میں. تو وہ غصہ خان صاحب نکال رہے ہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ کھیل کہیں پیچھے سے ہو رہا ہے، ان کی طرف سے ہو رہا ہے جن کا اب نام لینا سزا کا حقدار ٹھہریں گے. جب سے ان کا نام لینا بنا ہوا ہے اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہوتے، یہاں جنرل ٹائر بہت یوز ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اب جنرل ٹائر یوز کر رہا ہے، گاڑیوں کے ٹائر ہوتے ہیں یہ. تو جو ڈسکا میں کل ہوگا جو اطلاعات ہیں، اور جہانگیر ترین جو ریوولٹ کریں گے اب، تو وہاں سے اب کھیل شروع ہوگا. کیونکہ جو لوگ ہیں جو لائے ہیں وہ تنگ ہیں، کیونکہ وہ سن کے نہیں دے رہے. وہ ابھی مراد علی شاہ ایک اب میڈیا ٹاک میں سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ پورا دن پوری رات ٹیلی ویژن پر 20 پریس کانفرنسیں کم از کم اپوزیشن کی ہوتی ہیں، 20 اور 30 بلکہ کہنا چاہیے حکومت کی ہوتی ہیں. بولتے ہی رہتے ہیں، کام ہم تو کوئی ہے نہیں. تو مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے، نہ صوبوں سے بات کرتا ہے، نہ اپوزیشن سے بات کرتا ہے، نہ اسمبلی میں آتا ہے. تو مراد علی شاہ کو نہیں پتا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نے ابھی نہیں سنا خبر کہ 7واں FBR کا جو ہیڈ آف دی FBR ہے نیا لے کر آ رہے ہیں کوئی محمد عاصم. مطلب اس سے زیادہ کیا کام کریں کہ 2.5 سال میں 7واں FBR کا چیئرمین آ رہا ہے. کتنے چیف سیکریٹری بھگا دیے، کتنے وزیر بھگا دیے، سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں اس پہ کیا بتاؤں. تو محترم کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کو، مخالفین کو، جہانگیر ترین کو نیچے قانون کے نیچے لانے میں مصروف ہیں، اور غریبوں کو اوپر اٹھانے میں مصروف ہیں کہ غریب جتنے کم ہوتے جائیں. تو خان صاحب مکمل کام کر رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو روز بتاتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کی اکانومی 2 چیزوں کھڑی ہے، ایک سیاحت کا خواب اور ایک زمین بیچو. تو آج ہی میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس پہ قبضہ کیا حکومت نے ماشاءاللہ سے. پہلے عدلیہ پہ حملہ کیا، الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا، اب ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. تو اس کا جو سابق کہنا چاہیے اس نے اسٹے لیا ہوا ہے شاید سپریم کورٹ سے سب جوڈیس سے معاملہ، کہ وہ بتا رہا تھا چیئرمین کہ مجھے 2 وجہ سے نکالا گیا، مجھے پیچھے دھکیلا گیا. ایک تو عطاء الرحمان کے لیے کہا گیا کہ وہ جو بجٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیں اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کریں. اچھا یہ خان صاحب نے نہیں کیا ہوگا، خان صاحب سے کہلوایا گیا ہوگا، وہ جنرل ٹائر کا آدمی ہے عطاء الرحمان جو ہے نا. اور پھر دوسرا یہ کہ جناب خرچے ورچے پورے کرنے کے لیے دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی سے الائنمنٹ کریں اور جو ان کی زمینیں ہیں اس سے کام نکالیں. مطلب خان صاحب ہر جگہ کہ زمینیں ڈھونڈ رہے کہ زمینیں بیچیں اور خرچہ چلائیں. کیونکہ خان صاحب جہاں جہاں زمین نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے نا انہیں دولت نظر آ رہی ہے. مگر خان صاحب کو نہیں پتا کہ آدھا ملک تو جنرل ٹائر کے پاس ہے. وہ جگہ جگہ کالونیاں بنا رہے ہیں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جو زمین بچے گی وہ خان صاحب کمرشل بلڈنگیں کھڑی کر دیں گے اور غریبوں کے تجاوزات ہٹا رہے ہیں وہ تیزی سے. کیونکہ جو بڑے بلڈرز ہیں ان کی زمینیں جو خود خان صاحب نے اور پرانی حکومتوں نے بیوروکریسی نے مل کے بیچی ہیں وہ تو عدالتوں سے اسٹے لیتے رہیں گے. غریب ہیں بیچارے جن کے اوپر جب چاہو بلڈوزر پھیر دو. تو جناب خان صاحب جو ہے زمین کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں اور مخالفین کو قانون کے نیچے لا کے دبا دیں گے، غریبوں کو اوپر اٹھا دیں گے. تو میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا تھوڑا. ایک تو سب سے بری خبر یہ ہے کہ جو حماد کہتے تھے کہ 4% نیکسٹ ایئر جو اکانومی گرو کرے گی وہ 4% کرے گی، مگر ورلڈ بینک نے IMF نے سب نے کنفرم کر دیا کہ 2% ہوگی اور اس سال 1.5 ہوگی، جو خطے میں سب سے کم ہے. آج ہی بجلی کے 5 روپے ابھی خبر سن کر آ رہا ہوں بڑھا دیے ہیں. تو آپ غریب لوگ تو تیاری کر لیں، اور آپ لوگ ہیں ہی اس قابل، کیونکہ آپ تو آوے جاوے عمران خان زندہ باد، نواز شریف مرد آباد، نواز شریف زندہ باد، عمران خان مرد آباد. تو اس نعرے بازی میں مطلب 4 لوگ پہلے ڈسکا میں مارے گئے، 2 یا 4 مجھے اب یاد نہیں ہے. اب پھر فائرنگ شروع ہو چکی ہے.
جانے اب کتنے لوگ، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر. مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھنا تو ہے نہیں، جو انہوں نے سمجھنا چاہیے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ضد پہ اڑے ہوئے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، مگر کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کروائیں گے. کروائیے شوق سے، جو بچا کچا رہ گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا. تو میں تو اب تنزیہی گفتگو کر سکتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں حل نہیں بتاتا. کیا حل بتاؤں بھائی آپ کو؟ کیوں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ کیا عقل کام نہیں کرتی ہے؟ آپ گلوبل ولیج میں نہیں رہتے، انفارمیشن ہائی وے کے دور میں نہیں رہتے. شہری علاقوں میں تو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں نا. ایک دوسرے کو جگت بازی کے لیے تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. تو چیزیں پڑھیں نا. سب سے پہلے تو اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، اپنے رائٹس پڑھیں، اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. کوشش کریں کہ پہلے خود پڑھیں اور پھر اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، بہن بھائیوں کو پڑھائیں، دوستوں کو پڑھائیں، محلے والوں کو پڑھائیں. چھوٹی چھوٹی کلاسیں لگائیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اور ایک دوسرے سے کہیں کہ پلیز شیئر کریں. اپنے رائٹس جانیں، ریاست کے معاملات کو سمجھیں، ریاست کی ذمہ داریوں کو جانیں. مطلب اب کس کو نہیں پتہ یہ کہ قانون سے، میرٹ سے اور انصاف سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، میں کو بہت بڑا دانشور ہوں. یا آپ کو نہیں پتہ ٹیکس دینے سے اور ٹیکس صحیح معنوں میں استعمال کرنے سے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ کراچی اور لاہور میں جن گھروں میں میں جاتا ہوں 15 کروڑ روپے کے گھر ہیں. یہاں سے مہنگے گھر ہیں. یقین کریں یہاں کی پوش آبادیوں میں $1 ملین کا گھر بہت بڑا تصور ہوتا ہے. اور $1 ملین کے گھر کا آپ کو ٹیکس پتہ ہے کتنا ہے؟ منیمم $20,000 منیمم، جو آپ کے 30 لاکھ روپے بنتے ہیں. آپ کے یہاں لوگ $1 ملین کے گھر کا ٹیکس پتہ ہے کتنا دیتے ہیں؟ 40,000 روپے. اور 10 کروڑ روپے تک کا جو گھر ہے اس کے دیتے ہیں 35,000، 30,000، 28,000. شرم آتی ہے؟ آپ کے یہاں جس نہاری پہ نازم آباد میں 6 لوگوں کے ساتھ کھانا کھا کر آیا، 6,500 یا 7,000 روپے کا بل دیا، مجھے کنفرم اب یاد نہیں ہے، جس میں سوپ تک نہیں تھے، جس کے باتھ روم کے اندر مکھیاں بھینک رہی تھیں اور لائنیں لگی ہوئی تھیں. اس کا ٹیکس جا کے دیکھیں، وہ دیتا ہے ٹیکس. یہاں ایک دکان وہ ٹیکس نہ بھی دے تو ٹیکس فائل کرے گا، اسے شو کرنا پڑے گا کہ اس نے کچھ نہیں کمایا. یہاں پر میرے ایک پاکستانی دوست ہیں، وہ بہت بڑا ریسٹورنٹ چلاتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے تک کا مجھے پتہ ہے 2 دفعہ جو ٹیکس والے IRS پہنچ گئی اور ان کا حساب کتاب کر کے بتا دیا تم نے اتنا کم دیا ہے، اور $1.5 لاکھ جرمانہ کیا. $1.5 لاکھ. ایک لفظ نہیں بولے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن میں گئے تو اگر ثابت نہیں بھی ہوا نا تب بھی اور ڈبل ہو جائے گا. یہ ہے نظام. ایسے چلتی ہے ریاست. یہ ایسے نہیں ہے یہاں پہ یہ جو اسٹیمولس بل دیا ہے، ریلیف پیکیج $ٹریلینز، اور انفراسٹرکچر پہ بھی $2 ٹریلین خرچ کر رہے ہیں. پیسہ آتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، لوٹ کے نہیں کھا جاتے. اوباما کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، نہ پہلے تھی آنے سے پہلے، نہ جانے کے بعد ہے، نہ کلنٹن کی ہے. ایک فاؤنڈیشن ہے، اس پہ بھی 10 باتیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ نیا پریزیڈنٹ ہے نا بائیڈن، یہ کونسلر تھے. ایجوکیشن کی بنیاد پر، اپنے ورک جد و جہد کی بنیاد پہ، آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ نائب صدارت سے 8 سال کے بعد فارغ ہوئے، بیٹا بیمار ہوا، کینسر ہوا، تو پیسے نہیں تھے، گھر بیچنے جا رہے تھے اپنا. آبائی گھر. ایسے بنتی ہیں قومیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں حل نہیں بتاتا. آپ سب کو حل پتہ ہے. آپ نے اپنے معاشرے میں یہاں ہر قدم پر ہیومن رائٹس کی اور سیوک رائٹس کی اور مختلف رائٹس جتنے بھی ہیں سب کی تنظیمیں جو شہری چلاتے ہیں. آپ کی کتنی تنظیمیں ہیں؟ آپ کے یہاں تو جو تنظیم بناتا ہے، نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہیرو بن جاتا ہے اور وہ فوراً MNA بن جانا چاہتا ہے، اور وہ کہیں کسی کا ٹاؤٹ بن جاتا ہے، اور اس کے گھر بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ بڑے ہونا شروع، اس کی گاڑی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے تو اپنے رائٹس سمجھیے، کانسٹیٹیوشن پڑھیے، دنیا کی جمہوریتوں کو پڑھیے. آپ کے ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. مریم نواز کے پیچھے جب میں احسن اقبال کو، خاقان عباسی کو اور اس طرح کے لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں ہاتھ باندھے ہوئے، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، شرم آتی ہے. یقین کریں شرم آتی ہے. کیسے ممکن ہے یہ؟ غیرت بڑی ہے مگر بے ضمیری آخری حد پر ہے. یہاں ایسے کوئی نہیں بن جاتا پولیٹیشین کہ ابا تھے تو وہ ایک دن باہر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں لیڈر ہوں. اب وہ لیڈر ہے. فوج کے خلاف بولی
وہ لیڈر بن گئی, آپ نے مان بھی لیا. وہ کسی ایک عام کونسلر کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتی یہاں کے, اس سے بھی گفتگو نہیں کر سکتی. تو بہرحال دیکھیں, آپ لوگوں کو سمجھنا ہے سب سے پہلے, جب تک آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. یہاں اسکول کا سسٹم دیکھیں نا, آپ یقین کریں مجھے رونا آتا ہے, باخدا رونا آتا ہے یہ سوچ کے کہ یار یہ نارمل انسان ہیں, ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں. میں 35 سال سے رہتا ہوں, 80 گھنٹے, یہاں 40 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں, اور اس پہ بھی اب بحث ہو رہی ہے کہ ٹائم کم ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں عام لوگ یہاں پر جو رہتے ہیں وہ 80-90 گھنٹے کام کرتے ہیں, مگر اپنے ملک میں نہیں کرتے کیونکہ کروانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں, ماں سب سے بڑی ریاست ہوتی ہے. وہ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ تھیوری ہوتی ہے, پریکٹیکل ریاست بتاتی ہے جو جزا سزا پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کیا تو ہر طرف خبریں سنیں حیرانی ہوتی ہے کہ بیوروکریسی اور سیاستدان, فوجی بیوروکریسی, جنرل ٹائر میرا مطلب ہے, لوٹنے میں مصروف ہے. عدالتوں میں روز ریمارکس آ رہے ہیں, مگر عدالتیں بھی ویسی ہیں. جن فیصلوں سے ریاست حکمرانوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ فوراً اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز دیکھیں نا, بلدیاتی ادارے بحال کر دیے پنجاب میں, مگر انہیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ بیوٹی ہے انسانی زندگی کی. نظریاتی اختلاف نہ ہو, کالا اور سفید کا تصور نہ ہو, مختلف رنگ جو ہے نا, یہ زندگی کی ضمانت ہیں. سب کا اپنا اپنا حسن ہے. ووٹ پہ یقین کریں, مگر کیسے کہ یہ آ جائیں. ابھی نواز شریف جو اپوزیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, سب مجھے کہتے ہیں میں کسی دن نواز شریف کی حمایت کر رہا ہوتا ہوں, کسی دن خان صاحب کی. میں کسی کی حمایت نہیں کرتا, میں تو سب کو اسٹیٹس کو کا حصہ سمجھتا ہوں. نواز شریف آ جائیں یا زرداری آ جائیں تو یہ اوک کے اندر یہ دودھ کی نہریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں, شہد کی نہریں بہا دیں گے, کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اس سے بدتر برا حال ہوگا جو اس وقت موجود ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اگر یہ ملک بچانا ہے تو. پہلے بھی قومی حکومتیں بنتی رہی ہیں, صدارتی نظام آتے رہے ہیں, فوج آتی رہی ہے. آپ کے پاس آخری چانس ہے یہ میرے خیال میں کہ ایک ایسی حکومت لائیں جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے ایماندار, وہ لوگ واقعی جو ایماندار ہوں, اور یہ جنرل ٹائر جو ہے نا یہ پیچھے جائے. معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں. اگر نہیں تو پھر ان اللہ ہے و ان الیہ راجعون پڑھ لیجئے, آپ بھی میں بھی. انشاءاللہ کل کسی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.